अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब कुछ बदशगुनी और तवहमात के बारे में पता करते हैं कि हमारे माशरे में क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी बदशगुनियाँ होती हैं, कौन कौन से आमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अक्सर देखते हैं कि ये तो बहुत मारूफ चीज़ है कि घर से निकलते हुए काली बिल्ली काट गई रास्ता, तो अब हम वो काम करने जाएंगे ही नहीं। अब हमने उस दिन को ही, उस घड़ी को ही मनहूस समझ लिया। बहुत मामूली बात है, लेकिन अमल बहुत बुरा है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हों, किसी से वादा किया हो आपने, लेकिन महज एक बिल्ली, आपका रास्ता बिल्ली थी, आ गई। ज़ाहिर है बिल्लियाँ घर से बाहर ही रहती हैं और अक्सर घरों की दहलीज पे छाँव के लिए बैठती हैं। आप फ्लैटों में अगर रहते हों, आपने ये तज्ज़िया किया होगा कि गर्मियों में घर के बाहर लाजमी आपको बिल्लियाँ बैठी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी गर्मी की सताई होती हैं, तो अक्सर जहाँ उनको सुकून मिलता है वहाँ पर वो बैठी हुई नज़र आएंगी। तो ये हमारी, वो अपने आप को बचाने के लिए बैठी हैं, तो वो हमारे किसी अमल पे कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। उसका बैठना या ना बैठना हमें कैसे नफ़ा और नुकसान दे सकता है। हमने किसी से वादा किया हो मिलने का, डॉक्टर के पास जाना हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम दूसरे इंसान को भी अज़ियत दे रहे हैं, और वो काम नहीं करके हम एक तरह से समझते हैं कि हमने अच्छा किया, हालांकि ये एक शिरकिया फ़ेल है। इसी तरह कोई इंसान समझता है कि अक्सर हम ये अल्फाज कहते हैं कि आज का सारा दिन ही ख़राब गुज़रेगा, क्योंकि फ़लाँ इस पर इस नज़र पड़ गई, यानी कोई हमारा नापसंदीदा शख्स से, तो हम कहेंगे आज तो हमारा सारा दिन ही ख़राब हो गया, आज का दिन बर्बाद हो गया, अब कोई भी काम सही नहीं होगा। फिर आँख का फड़कना, अब तो पता चल गया है, मेडिकल का दौर है, कि आँख जब फड़कती है तो असल में ये जिस्म में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। हम धूप नहीं लेते सही से, हम ग़िज़ा जो खा रहे हैं आजकल वो सिर्फ़ पेस्ट कंट्रोल से तैयार की जाती है, उनमें वो ग़िज़ाइयत नहीं रही जो पहले ज़मानों में पाई जाती थी। तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की डेफिशिएंसी हो गई हैं। आज हम कहते थे पहले बड़े बूढ़े बीमार होते थे, लेकिन आज आप देखें कि बच्चों को कौन कौन से मसले हो रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, पढ़ाई का प्रेशर, बैक में दर्द, चश्मे लग गए हैं। तो इन डेफिशिएंसी की वजह से भी तो हमारी आँख फड़कती है, और ये सरासर एक मेडिकल इशू है। तो फिर आँख जब फड़क जाती है तो हमें लगता है कि आज कोई बुरी ख़बर मिलेगी और कोई भी काम दुरुस्त नहीं होगा। फिर हाथ में खुजली होती है तो हमें लगता है कि इसका मतलब ये है, हम हालांकि मजाक में भी कभी कभी कहते हैं, हमारा इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं होता, अकीदा सही होता है, लेकिन मजाक में की हुई बात भी अल्लाह को नापसंद आ सकती है। तो हाथों में खुजली होती है तो हम मजाक में कहते हैं कि बस आज तो हमें बहुत ही माल मिलेगा, जूते पे जूता आ गया। तो इस तरह से हमारे ये इनर कॉन्शियस में, यानी कि तहत शऊर में ये चीज़ें हमारे बड़ों की तरफ से बिठाई गई हैं कि हमारा मतलब जहन उस तरफ ही जाता है कि जूते पे जूता आ गया, अब तो हम सफ़र करेंगे। और रंगों से, सितारों से शगुन लेना भी हमारे यहाँ
عام ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہرا رنگ پہننا سخت منع ہے، خاص کر کے لڑکیاں پھر بھی اپنے میکے میں پہن لیتی ہیں، لیکن سسرال میں ہرا رنگ یا کالا رنگ پہننا تو ایسے ہے جیسے کہ یہ حرام ہے۔ کالا کس لیے؟ کعبے کا رنگ ہے۔ ہرا کس لیے؟ گنبد کا رنگ ہے، اور بیمار پڑ جائیں گے، یا یہ ان کے کعبے کی احترام کی منافی ہے، یا سبز جوتا بھی نہیں پہنتے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر کسی کو کالا رنگ پسند ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اللہ کو اپنے بندوں کا اس کی فطرت کا زیادہ علم ہے۔ کیا حرام ہے، کیا حلال، یہ بتانا اس کا حق بھی ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ تو ہم کس طرح سے اپنے آپ پر کچھ چیزیں حلال کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں حرام کر سکتے ہیں، کچھ فائدہ مند چیزیں، نفع مند چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہمیں بتائے۔ تو یہ صرف شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ہر حال میں ہمارا نقصان چاہتا ہے، ہر حال میں ہمیں جہنم رسید کروانا چاہتا ہے۔ زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پہ صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا تھا جو رات کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کس قدر واضح اس میں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر صبح کس طرح سے کرتا ہے، یعنی کہ ہم ہر صبح ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال کو اگر ہم کچھ چیزوں سے منسوب کرتے ہیں، جیسے یہاں بارش کا واقعہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ کہتے ہیں کہ بارش میرے رب نے اپنے فضل سے برسائی، تو یہ اللہ پر ایمان لایا نا، اور اگر کہتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے، تو وہ تو کفر کرنے والا ہوا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی صبح اس حال میں کرتا ہے۔ یہ تو ایک بارش کا واقعہ ہے، لیکن شگون لینے کے اور ایمان کے لحاظ سے بہترین حدیث ہے۔ اگر ہم اس پر غور فرمائیں تو ہمارے اعمال میں بہت سی بہتری آ جائے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ستاروں میں خوش قسمتی ہے، چاند میں، دنوں میں، یا ستاروں کی گردش میں، یا ہماری قسمت کیا ہے، یا کوئی بھی ہم غیب کی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تجسس ہوتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی کوشش کریں، استخارہ کریں اور اللہ پہ توکل کریں، تو ہمارے اندر یہ ساری بدشگونیاں اور جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ کی ذات پہ پختہ یقین اور توکل آ جائے گا،
اور آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ کوئی بدشگونی اللہ پر توکل کرتے ہیں اور کوئی شگون نہیں لیتے، یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے۔ صرف یہ نہ کرنے سے انسان اپنے رب کے حساب سے بچ جائے گا۔ تو کتنا بہترین سودا ہے کہ ہم اللہ کے حساب سے بچ جائیں، اور اللہ کا حساب اگر ہم دینے کھڑے ہو جائیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ ہماری بدعمالیاں اتنی زیادہ ہیں، ہم اللہ کے روبرو کس طرح اپنے گناہوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم بدشگونی یا سفر کے مہینے میں یا اپنی عام زندگی میں یہ چیزیں نہیں کریں تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ان بدشگونیوں کے تہم ہم وہم کرتے ہیں جب، تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، طیرہ شرکن ثلاثہ، بدشگونی یا وہم کرنا شرک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بدشگونی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہو او تکہن او تکہن لہو او سحر او سحر لہو، وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی کرے یا اس کے لیے بدشگونی کی جائے، یا کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو بدشگونی کرے یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے، جو کہانیاں کرے یا کہانیاں اس کے لیے گھڑی جائیں، جیسے من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں بلا وجہ کی، مزاح کے لیے انسان لطیفے بنا لیتا ہے، یا جادو، تو پھر کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بدشگونی کرنے والا بلند درجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کبھی بھی بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا وہ جو بدشگونی کرتے ہوئے سفر سے لوٹ جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہانت کیا ہے؟ کہانت کیا یہ ہے کہ انسان من گھڑت باتیں، فضول چیزیں اپنی طرف سے لوگوں کو لبھانے کے لیے، سچ جھوٹ کو ملا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیان کرے، یا سنی سنائی باتوں کو پھیلائے، کیونکہ اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے کہ اس طرح کا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ہم تھوڑے سے لطف کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان میں اچھا بننے کے لیے اکثر مذاق کرتے ہیں، اور مذاق میں بہت سارا جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ اور پھر آپ کو بتایا کہ جس طرح بدشگونی کرتے ہوئے ہم کہیں جاتے ہیں لیکن لوٹ آتے ہیں، تو وہ کبھی بھی بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ بدشگونی شرک کیوں ہے؟
یا وہ بندہ بلند درجے کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، راستے میں بلی کاٹ لے، وہ واپس آ جائے، تو اس میں ایسی بڑی بات کیوں ہے؟ اس میں شرک کیوں ہے؟ تو یہ شرک ہے کہ انسان ایک بلی کو دیکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے کہ آج میرا یہ کام نہیں ہوگا، تو اس بندے نے اپنے رب پہ توکل نہیں کیا، اس نے اس بلی کے کاٹنے پر اس کی منحوسیت کو مد نظر رکھا، تو یہ اس نے اللہ پہ توکل نہیں کیا، اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے تو بندہ یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو خوشی بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، نفع ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کبھی بھی تکلیف نہیں مل سکتی، لیکن اللہ ہمیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ جو ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں، ہم ان گناہوں سے بچ سکیں اور ہمیں ان گناہوں سے کفارہ مل جائے۔ اللہ اس لیے ہمیں آزماتے ہیں، اس لیے ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہمیں تکلیف ملے تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہوں۔ جیسے بخار ہوتا ہے یا مومن کو حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے۔ اس کے علاوہ بھی آزمائش سے انسان جب دوچار ہوتا ہے تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ چیز ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے۔ سب سے بڑا یہ فائدہ کہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بھلا اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اور خوشی بھی ملتی ہے تو بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جو مصیبت ہمیں پہنچی یہ ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دی تھی، اور یقیناً اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، وہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم ایمان والوں کو اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصابک لم یکن لیخطئک ما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو تم سے ٹل گئی وہ آ نہیں سکتی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، جو نہیں مل سکتی تو وہ نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم پھر کوشش نہیں کریں اور تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ صرف ایک ایمان کی کیفیت ہے، اور اس میں انسان کے کرنے کی صرف یہ چیز ہے کہ وہ صرف اپنی طرف سے کوشش کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا توکل اللہ پہ بڑھتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انسان کا توکل بھی
اللہ پہ بڑھتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا فرمان بردار بنتا ہے، اس کا عاجز بنتا ہے اور ہر نقصان کو، ہر تکلیف کو اللہ کی مشیت سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ سورہ آل عمران 122 میں آتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومن تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان فائدہ مند چیزوں کے لیے کوشش کرے اور نقصان والی چیزوں سے بچ کے پھر اللہ پہ اعتماد کرے، کیونکہ اللہ ہی حقیقی کارساز ہے۔ جس طرح انسان اللہ پہ گمان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ طلاق میں کہ جب انسان اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور وہیں پر یہ ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ انسان وہ فعل یا وہ بدشگونی جس سے اللہ نے، اس کے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، لیکن اچھا اور نیک فعل جس کو ہم مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اجازت دی ہے۔ یعنی کہ اگر بلی ہمارا راستہ کاٹ لے اور ہم اپنا کام جاری رکھیں تو یہ اصل میں ہم نے اچھا فعل لیا، نیک فعل لیا، نیک شگون لیا۔ اگر ہم نے سیاہ کپڑا اس لیے نہیں پہنا کہ ہم نے بدشگونی کی وجہ سے نہیں پہنا، اگر ہم نے پہن لیا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ اصل میں ہم نے نیک فعل لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، لیکن نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ یعنی کلمۃ الحسنہ، اس کو صدقہ بھی اگر کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ اچھا کام، اچھی بات، صدقہ تو ہے ہی لیکن یہ فعل بھی صحیح ہے، اس کو اچھا شگون بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمرو کے آنے پر فرمایا اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ یعنی وہ آئے جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کو خوش آئند کہا، اچھا فعل لیا، یعنی ان کا ایک طرح سے ان کو وارم ویلکم کہا۔ اب آتے ہیں کہ بدشگونی سے بچنے کی فضیلت کیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، پھر سے بتاتی ہوں، صحیح بخاری 6472 کی حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یعنی جادو ٹونا نہیں کرائیں گے، فال نہیں لیں گے، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں کس قدر آسان کام ہے، 3 کام بہت آسان کام۔ جادو نہیں کرانا ہمارے عقیدے کی آزمائش ہے، فال نہیں لیں یہ بھی ہمارے عقیدے کی آزمائش ہے، اپنے رب پہ اگر بھروسہ کریں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اور جامع بنیاد کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی میں سارے توحید کے مسائل آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ پہ بھروسہ بھی ہے، پھر اللہ کی طرف، یعنی جادو انسان نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرے گا اپنے سارے مسئلوں کے لیے، تو اس کا عمل